कौन हो तुम? क्यों मुझे यहाँ लेकर आए हो? ज़ारा ने गुस्से से बल खाते सामने खड़े शख्स को देखते कहा। ज़ारा का बस नहीं चल रहा था कि अपने सामने खड़े शख्स को जान से मार दे, मगर मुकाबिल अपनी आंखों में सर्द मेहरी लिए उसे घूरता रहा। ज़ारा वीर हमदानी की आंखों में आंखें डाले खड़ी थी। उसने किसी से डरना कभी सीखा ही नहीं था। जब भी इसी वक्त भी वो गुस्से में खड़ी सामने वाले को अपनी नज़रों से निगलने को बेताब थी। बताओ, क्या मिला तुम्हें मुझे किडनैप करके? मेरा बाप बहुत अमीर है, मैं तुम्हें बहुत कुछ दे सकती हूँ। ज़ारा ने गुस्से से अपने सामने खड़े मास्क लगाए वीर हमदानी से कहा था। उसने अब तक वीर हमदानी का चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि उसका चेहरा मास्क के पीछे छुपा हुआ था। बस उसकी आंखें ही नजर आ रही थी और उन आंखों में महज सर्द मेहरी थी। वीर हमदानी का हाथ पल भर में उठा और उसके ज़ारा के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि ज़ारा अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और औंधे मुंह जाकर गिरी। ज़ारा ने अपने गाल पर हाथ रखे हैरानी से पलटकर वीर हमदानी को देखा, जो अपने चेहरे पर मास्क हटा चुका था और अब गैज़ो गज़ब से ज़ारा की तरफ देख रहा था। तुम्हारे बाप जैसे 10 लोगों को खरीद सकता हूँ, इतनी दौलत है मेरे पास। तुम्हें तो मैंने किसी खास मकसद के तहत अगवा किया है, मैं तुम्हें कभी आज़ाद नहीं करूँगा। वीर हमदानी की बात सुनकर ज़ारा की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। वो ज़मीन पर बैठे बैठे खौफजदा होते अपनी जगह से चंद इंच दूर हुई थी। जिंदगी में पहली बार उस पर किसी ने हाथ उठाया था। उसे यकदम ही वीर हमदानी की सुर्ख आंखों से खौफ महसूस हुआ, जबकि वीर ने उसके नाजुक सरापे से नजरें चुराई थी। थप्पड़ का निशान उसके चेहरे पर वाज़ेह था। यूं लग रहा था 5 उंगलियां उसके गाल पर छप चुकी हों। दूध की मानंद सफ़ेद रंगत में सुर्खियां सी घुली थी। ज़ारा की आंखें नमकीन पानियों से लबालब भर गई। उसकी आंखों से आंसू किसी भी लम्हे झलकने को बेताब थे, मगर वो तो जैसे खुद सकते में चली गई थी। वो बस अपने गाल पर हाथ रखे आंखें फाड़े हैरानी से अपने सामने खड़े शख्स को देख रही थी। दोनों की नज़रें टकराईं। एक की आंखों में नफरत और सर्द मेहरी थी, तो दूसरे की आंखों में हैरत और बेयकीनी। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर वीर हमदानी ने आगे बढ़कर एक झटके से ज़ारा के बाल अपनी मुट्ठी में दबोचे। ज़ारा के हलक से चीख बरामद हुई। वीर ने एक झटके से किसी गुड़िया की मानंद उसे अपने सामने खड़ा किया। ज़ारा की आंखों से आंसू बहने लगे। आइंदा के बाद अपने बाप के नाम की धमकी मुझे देने से पहले 1000 बार सोच लेना, वरना मैं तुम्हारा इतना बुरा हाल करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। वीर हमदानी ज़ारा की आंखों में आंखें गाड़े नफरत से कह रहा था, जबकि ज़ारा का दिल उसकी इस कदर नफरत और गुस्सा देखकर किसी पत्ते की मानंद लर्जा था। वो जो किसी से नहीं डरती थी, एक अनजाना शख्स के सामने बेबस खड़ी थी। मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। ज़ारा ने वीर के सीने पर हाथ रखते उसे खुद से दूर करना चाहा, मगर वीर अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिला था। मैं तुम्हारे बाप से नफरत करता हूँ और उसे बर्बाद करके ही चैन से बैठूंगा, और तुम्हारा बाप तुमसे बेहद प्यार करता है, इसीलिए मैंने उसकी सबसे प्यारी और कीमती चीज़ पर वार किया। जब वो तुम्हें मेरे साथ देखेगा तो शायद अपने गमों गुस्से पर काबू नहीं रख सकेगा, और उसकी इसी हार को मैं देखना चाहता हूँ। उसे अपनी आंखों के सामने टूटते बिखरते देखना चाहता हूँ, और उसके लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा, भले मुझे तुम्हें जान से भी मारना पड़े। मैं इस बात से भी पीछे नहीं हटूंगा। वीर हमदानी एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए अपने लफ्ज़ों का जहर ज़ारा की समातों में उंडेल रहा था, जबकि ज़ारा बेबसी से उसकी फौलादी गिरफ्त से खुद को छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। मेरे बाबा ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? ज़ारा ने नम आंखों से सवाल किया। उसका सवाल सुनकर वीर हमदानी की आंखों में तारीकी सी छा गई। ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा कि तुम्हारे बाप ने मेरा क्या बिगाड़ा है, और उसकी सज़ा भी तुम्हें ही भुगतनी पड़ेगी। मैं तुम्हें इस कदर अजियत दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती। मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। वीर हमदानी ने ज़ारा के बालों को एक झटके से छोड़ा। ज़ारा लड़खड़ाकर उससे दूर हटी थी और गहरी गहरी सांसें लेने लगी। मेरे बाबा बहुत जल्द मुझे यहाँ से निकाल लेंगे,
زارا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر ویر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری اور پھر وہ اسے کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا اور کمرہ باہر سے لاک کر دیا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں گن تھی۔ زارا اسے دیکھ کر فوراً اپنی جگہ سے اٹھی۔ ابھی کچھ دیر میں مولوی صاحب آنے والے ہیں، ہمارا نکاح ہے، میں کوئی ڈرامہ برداشت نہیں کروں گا، اس لیے بہتر ہے خاموشی سے اس نکاح کے لیے حامی بھر لینا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ویر ہمدانی نے کمرے میں داخل ہوتے سرد اور کٹیلی نظروں سے زارا کو دیکھتے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر حیرت کے مارے زارا کی آنکھیں پھیلی تھیں۔ وہ کیسے کسی ایسے شخص سے نکاح کر سکتی تھی جسے اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا؟ وہ تو کبھی بھی اس کے نام سے واقف نہیں تھی، اور اب وہ شخص اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے نکاح کی بات کر رہا تھا۔ حیرت کی زیادتی سے زارا کچھ بول ہی نہ سکی۔ وہ بس ٹکر ٹکر ویر ہمدانی کو دیکھ رہی تھی، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے محض اجنبیت تھی اور چہرے پر کرختگی کے آثار تھے۔ تم پاگل ہو گئے ہو؟ میں تم سے نکاح کیوں کروں گی؟ میں تمہیں جانتی تک نہیں ہوں اور نہ ہی تم مجھے جانتے ہو، پھر یہ بکواس کیوں کر رہے ہو؟ زارا نے غصے سے بل کھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کے چہرے پر اب تک ویر ہمدانی کی انگلیوں کے نشان موجود تھے۔ ویر نے اب غور کیا تھا، زارا کا نچلا ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا اور اس میں سے خون رس رہا تھا۔ شاید زارا کو خود بھی اس بات کا اندازہ نہیں تھا۔ مجھ سے نکاح تمہیں ہر حال میں کرنا پڑے گا، منع کرنے کا تمہارے پاس حق بالکل نہیں، اس لیے بہت نرمی سے کہہ رہا ہوں کہ مولوی صاحب کے سامنے کوئی تماشا مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ویر ہمدانی نے زارا کی جانب قدم بڑھاتے ایک گمبھیر لہجے میں کہا، میں تمہاری ان دھمکیوں سے بالکل نہیں ڈرتی، میں ہرگز اس نکاح کے لیے حامی نہیں بھروں گی۔ تم کچھ بھی کر لو، مگر تم مجھے اپنے سامنے جھکا نہیں سکتے، زارا نے ضدی لہجے میں کہا، کیونکہ زارا کے لیے یہ بات ناقابل قبول تھی کہ وہ کسی ایسے شخص سے نکاح کرے جو اس کے لیے بالکل انجان ہے، اور نہ صرف انجان ہے بلکہ اس کے باپ کا دشمن بھی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تم مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ ویر ہمدانی نے اس بات میں سر ہلاتے 2 قدم مزید اس کی جانب بڑھاتے کہا۔ زارا بے اختیار اپنی جگہ سے پیچھے ہٹی۔ وہ ویر ہمدانی کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی، مگر اس کے چہرے پر چھایا خوف کسی بھی طرح سے ویر کی نظروں سے چھپا ہوا نہیں تھا۔ تم کچھ بھی کر لو، میں تم سے نکاح ہرگز نہیں کروں گی، زارا نے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہا تھا، مگر اس کا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو تمہاری مرضی، مجھے بغیر نکاح کے تمہارے قریب آنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ ویر ہمدانی نے زارا کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے ایک جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا۔ زارا پل بھر میں ہی اس کے سینے سے آن لگی۔ ویر ہمدانی کے لمبے چوڑے وجود کے سامنے زارا کا نازک سا وجود بالکل چھپ سا گیا تھا۔ ویر ہمدانی کی بات سن کر زارا کو لگا جیسے وہ سانس لینا تک بھول گئی ہے۔ اگر تم مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی تو مجھے کوئی مسئلہ نہیں، اور پھر مجھے نکاح کیے بغیر بھی تمہارے قریب آنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ ویر ہمدانی نے اسے اپنے بے حد قریب کرتے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، اور ساتھ ہی اس کے گرد لپٹا دوپٹہ اسے جدا کر کے دور پھینکا۔ بے بسی اور حد تک کے احساس کے تحت زارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ چھوڑو مجھے، ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی، زارا نے خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش کرتے کہا تھا، مگر وہ ویر ہمدانی کے لمبے چوڑے وجود کے سامنے بالکل بے بس تھی۔ ویر ہمدانی نے زارا کے دونوں ہاتھ لے جا کر اس کی کمر پر باندھے اور اسے اپنے مزید نزدیک کیا۔ وہ دونوں اس قدر قریب تھے کہ ایک دوسرے کی سانسوں کو واضح طور پر محسوس کر سکتے تھے۔ اب مجھے سیکنڈ میں بتاؤ، مجھ سے نکاح کرنے پر راضی ہو یا بغیر نکاح کے میری بیوی بن کر رہنا قبول ہے؟ ویسے مجھے کوئی اعتراض نہیں، اگر تم مجھ سے نکاح نہیں کرنا چاہتی، میں ویسے بھی تمہیں اپنے بستر کی زینت بنا لوں گا۔ ویر ہمدانی نے اپنے انگوٹھے سے زارا کے سرخ ہونٹوں کو محسوس کرتے کہا۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ کیوں میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو؟ زارا نے گھٹی گھٹی سی آواز میں کہا۔ خوف کی شدت سے اس سے رویا بھی نہیں جا رہا تھا،
اس کی آنکھیں رو رو کر سوج گئی تھیں اور کپکپاتے ہونٹ سامنے والے کا ایمان ڈگمگانے کی مسلسل کوشش کر رہے تھے، مگر شاید مقابل کے سینے میں دل نہیں تھا۔ وہ بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ تم نکاح کے لیے تیار ہو، میر ہمدانی نے مسکراتے ہوئے کہا اور اسے ایک جھٹکے سے خود سے دور کیا۔ زارا کی کب کی رکی ہوئی سانسیں بحال ہوئی تھیں۔ زارا سے کچھ نہ بن سکا تو صوفے پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ میر ہمدانی نے گہری نظروں سے اسے روتے ہوئے دیکھا اور آگے بڑھ کر زمین سے اس کا دوپٹہ اٹھا کر اس کے گرد لپیٹا، مگر زارا نے اس بار اس کی جانب نہیں دیکھا۔ اسے وہیں چھوڑ کر کمرے سے نکل گیا کیونکہ مولوی صاحب آ چکے تھے۔ کچھ ہی دیر میں زارا مظہر میر ہمدانی کے نام ہو چکی تھی۔ نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے وہ ایک بار پھر شدت سے رو دی۔ اس نے اپنے سارے جملہ حقوق اس ظالم شخص کے نام کر دیے تھے۔ نکاح کے بعد سب لوگ کمرے سے جا چکے تھے، جبکہ زارا سن بیٹھی تھی۔ رو رو کر اس کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو گئے تھے۔ اس کے سر پر لال رنگ کا دوپٹہ سجا ہوا تھا۔ سرخ رنگ کے دوپٹے کے حالے میں مقید اس کا سفید رنگ کا چہرہ ایک عجیب ہی منظر پیش کر رہا تھا۔ زارا خالی خالی نظروں سے بیٹھی زمین کو گھورے جا رہی تھی۔ آج صبح تک اس نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ وہ اس طرح ایک اجنبی سے نکاح کر بیٹھے گی۔ اسی اثنا میں ویر کمرے میں آیا۔ زارا نے نفرت بھری نظروں سے اس کی جانب دیکھا۔ ویر نے کمرے میں داخل ہو کر اپنے پیچھے دروازہ بند کیا۔ زارا گھبرا کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ اس کے چہرے پر خوف اور ہراس دیکھا جا سکتا تھا۔ اس کے ہاتھوں کی لرزش بھی ویر کی نظروں سے چھپی نہیں رہ سکی تھی۔ زارا نے ایک ہاتھ سے سرخ رنگ کا دوپٹہ کھینچ کر اپنے وجود سے جدا کیا اور اس دوپٹے کو زمین پر پھینکا۔ ویر نے فوراً زمین پر پڑے دوپٹے کی طرف دیکھا، کچھ سوچ کر آگے بڑھ کر اس دوپٹے کو زمین سے اٹھا کر صوفے پر ڈالا۔ تم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا، میں نے تم سے نکاح کر لیا ہے، اب مجھے میرے گھر جانے دو، زارا نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھینچتے ہوئے کہا۔ ابھی تو صرف نکاح ہوا ہے، ابھی مجھے شوہر ہونے کا حق بھی تو دو۔ ویر نے ایک بار پھر سے زارا کے قریب آتے کہا۔ میرے قریب مت آنا، زارا نے چیختے ہوئے کہا، مگر ویر نے ہاتھ بڑھا کر ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ میں کسی پر بھی اپنا حق چھوڑتا نہیں ہوں، تم میری بیوی ہو، اسی لیے انکار کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ یہ کہتے اس نے زارا کو بیڈ پر دھکیلا۔ زارا بیڈ پر اوندھے منہ گری تھی۔ اتنی دیر میں ویر اس کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، مجھ پر یہ ظلم مت کرو، میں نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، پلیز مجھ پر رحم کرو اور مجھے یہاں سے جانے دو۔ زارا نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے تھے، اس کی منت سماجت کی تھی، مگر ویر کو زارا پر بالکل ترس نہیں آیا۔ ویر نے کمرے کی لائٹ بند کر دی اور اپنی شرٹ کے بٹن کھولتا زارا پر جھکا۔ اس رات اس نے زارا سے اپنے سارے حق وصول کیے۔ زارا رحم کی بھیک مانگتی رہی، مگر ویر کو اس پر ذرا ترس نہیں آیا تھا۔ وہ انتہائی بے دردی سے اس کلی کو مسلتا چلا گیا جس کا ان سب میں کوئی قصور نہیں تھا، جو اپنے باپ کے کیے کی سزا ایک اجنبی کی قربت میں بھگت رہی تھی، وہ اجنبی جو اس کا شوہر بن گیا تھا۔ زارا کی آنکھ دوپہر میں کھلی، وہ کافی دیر تک لیٹی چھت کو گھورتی رہی۔ اس کے جسم میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر بیٹھ سکتی، اسی لیے بس وہ لیٹی رہی تھی۔ زارا کو محسوس ہوا اس کے جسم میں بالکل بھی جان نہیں ہے۔ کچھ آنسو موتیوں کی صورت زارا کی آنکھوں سے ٹوٹے اور تکیے میں جذب ہو گئے تھے۔ اب تو رو رو کر اس کی آنکھیں بھی جلنے لگی تھیں۔ رات کا ہر منظر زارا کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تو اس نے اذیت سے آنکھیں میچ لیں۔ ویر ہمدانی اپنے ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے لیے کمرے میں آیا۔ زارا نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اپنی جگہ پر اٹھ بیٹھی۔ ویر نے ناشتے کی ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھی۔ فریش ہو کر ناشتہ کر لو، کل سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ اس لمحے ویر کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ زارا نے ناشتے کی ٹرے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں پھیر لیں۔ تم جو چاہتے تھے وہ ہو گیا ہے، تم مجھے برباد کر چکے ہو، اب مجھے یہاں سے جانے دو۔
میرے بابا پریشان ہو رہے ہوں گے، زارا نے ٹوٹے بکھرے سے لہجے میں کہا۔ وہ ایک رات میں بالکل ٹوٹ سی گئی تھی۔ اس کا سارا غصہ، ساری اکڑ اور سارا غرور سامنے کھڑے شخص نے ایک رات میں ملیا میٹ کر دیا تھا، یہاں تک کہ وہ ٹھیک سے سانس بھی نہیں لے پا رہی تھی۔ پہلے کچھ کھا لو، اس بارے میں ہم بعد میں بات کرتے ہیں۔ ویر ہمدانی کا لہجہ اب بھی نرم تھا۔ زارا نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے کچھ نہیں کھانا، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، نفرت کرتی ہوں میں تم سے۔ زارا گھٹنوں میں سر دیے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، یہاں تک کہ روتے روتے اس کی ہچکیاں بند گئی۔ ویر ہمدانی کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ اسے روتا ہوا چھوڑ کر کمرے سے باہر آیا اور لاؤنج میں صوفے پر سر تھام کر بیٹھ گیا۔ وہ تو اس لڑکی کے ذریعے اس کے باپ سے بدلہ لینا چاہتا تھا، مگر جانے کیوں زارا کو اس طرح روتے دیکھ کر اس کے دل میں تکلیف اٹھی تھی۔ وہ اپنی اس کیفیت کو خود پر حاوی نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے زارا کی طرف سے اپنا دھیان بٹایا۔ ویر ہمدانی کے خاص آدمی نے اس کے پاس آ کر اسے اطلاع دی کہ مظہر علی شاہ کو اس بات کی خبر ہو گئی ہے کہ ان کی بیٹی زارا ویر ہمدانی کے پاس ہے۔ کچھ ہی دیر میں وہ یہاں پہنچنے والے ہیں۔ اپنے خاص آدمی کے منہ سے یہ خبر سن کر ویر ہمدانی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے سر کے اشارے سے اس آدمی کو جانے کا اشارہ کیا اور پھر دوبارہ کمرے کی جانب گیا۔ زارا ابھی تک اسی پوزیشن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں تمہارا باپ یہاں پہنچنے والا ہے، ویر ہمدانی نے زارا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ زارا نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر ویر کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھیں بے یقینی سے پھیلی تھیں۔ میرے بابا مجھے لینے آ رہے ہیں، زارا نے جیسے خود کلامی کی تھی۔ مگر تم اپنے باپ کے ساتھ نہیں جاؤ گی، ویر نے سرد لہجے میں زارا سے کہا۔ اگر تم نے اپنے باپ کے ساتھ جانے کی حامی بھری تو میں اسی وقت تمہارے باپ کے سینے میں 6 کی 6 گولیاں اتار دوں گا، اور مجھے اس بات کا کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا، ویر ہمدانی نے شفاقیت سے کہا تھا۔ زارا پتھر کی مورت بنی بس اسے دیکھے جا رہی تھی، جس کے سینے میں دل کی جگہ پتھر رکھا تھا۔ ویر اپنی بات کر کے وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ زارا نے نفرت بھری نظروں سے اسے جاتا دیکھا۔ ویر ہمدانی کے گھر کے باہر بہت سی گاڑیاں آ کر رکی، اور اس میں سے مظہر علی شاہ اپنے خاص آدمیوں کے ساتھ نکلے، مگر دروازے پر ہی مظہر علی شاہ کے آدمیوں کو روک لیا گیا، اور صرف مظہر علی شاہ کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت ملی۔ ویر ہمدانی اپنے گھر کے لاؤنج میں ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا اپنے موبائل میں مصروف تھا۔ مظہر علی شاہ اپنے ساتھ پولیس کو لے کر نہیں آئے تھے، کیونکہ یہ ان کے گھر کی عزت کا معاملہ تھا۔ اگر ایک بار ان کی بیٹی کا نام پریس میں آ جاتا تو سارے ملک میں یہ بات پھیل جاتی، اور پھر وہ کس کس کو اپنی بیٹی کی بے گناہی کا ثبوت دیتے رہتے۔ ویر ہمدانی نے ہی مظہر علی شاہ کو پیغام بھجوایا تھا کہ ان کی لاڈلی اور اکلوتی بیٹی زارا اس کے پاس ہے، اور ویر ہمدانی کا نام سن کر مظہر علی شاہ کے سینے پر سانپ لوٹ گئے تھے۔ انہوں نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچی تھی اور پھر فوراً اپنے آدمیوں کو لے کر اس کے گھر پہنچے تھے، مگر اس وقت زارا ویر ہمدانی کے پاس تھی، اس لیے وہ کوئی بھی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کر سکتے تھے۔ وہ خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھائے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوئے اور اب ویر ہمدانی کے سامنے کھڑے تھے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بیٹی کو یہاں لانے کی؟ مظہر علی شاہ نے غصے سے چیخے، جبکہ ویر ہمدانی اطمینان سے اپنی جگہ بیٹھا رہا اور اپنی آنکھوں میں سرد مہری لیے انہیں دیکھتا رہا۔ میں نے تو بس آپ کی بیٹی کے ساتھ وہی کچھ کیا جو آپ نے میری ماں کے ساتھ کیا تھا۔ ویر ہمدانی کے منہ سے یہ بات سن کر مظہر علی شاہ اپنی جگہ پر جم سے گئے۔ ان کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت کی شدت سے پھیل گئیں۔ میں نے تمہاری ماں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ مظہر علی شاہ نے اپنے ہونٹوں کو تر کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ وہ اب میر ہمدانی کو محض اپنا ایک کاروباری حریف سمجھ رہے تھے، جس نے کچھ ہی عرصے پہلے کاروبار کی دنیا میں ظاہر ہو کر بہت جلد اپنا ایک خاص مقام بنا لیا تھا۔ وہ اب تک ویر ہمدانی کی اصل حقیقت سے ناواقف تھے۔ زارا اپنے بابا مظہر علی شاہ کی آواز سن کر تیزی سے کمرے سے باہر نکلی
उसी लम्हे मज़हर अली शाह ने भी ज़ारा को देखा। वो तड़प कर उनकी जानिब बढ़ी थी और उनके सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी। मज़हर अली शाह ने ज़ारा की टूटी बिखरी सी हालत को देखा और फिर वीर हमदानी को तैश से घूरा। मज़हर अली शाह ने ज़ारा को खुद से जुदा किया और फिर इंतहाई गुस्से के आलम में वीर हमदानी की तरफ बढ़े। कौन हो तुम और मेरी बेटी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी को यहाँ लाने की? मज़हर अली शाह गुस्से से पागल होते वीर हमदानी का गिरेबान पकड़ रहे थे। वीर हमदानी ने ठंडी सांस भरकर मज़हर अली शाह को देखा और फिर उनके पीछे खड़ी रोती हुई ज़ारा को देखा, जिसका सुर्खो सफ़ेद चेहरा उस लम्हे जर्दी माइल हो रहा था, और फिर अपने गिरेबान को देखा। वीर हमदानी ने मज़हर अली शाह के हाथ सख्ती से पकड़कर उन्हें खुद से दूर किया। बहुत जल्दी भूल गए मुझे मज़हर अली शाह, वीर हमदानी ने एक सर्द मुस्कुराहट के साथ कहा। मज़हर अली शाह की आंखों में उलझन उभरी थी। मैं वही 14 साल का बच्चा हूँ जिसका बाप अहमद हमदानी तुम्हारे साथ तुम्हारे ऑफिस में काम करता था और फिर तुम हमारे घर आने जाने लगे थे। तुमने मेरी माँ पर बुरी नज़र रखी थी और फिर मौका पाते ही तुमने मेरे बाप को मरवा दिया, और फिर मेरे बाप के मरने के 3 दिन बाद तुम मेरे घर आए। मैं और मेरी माँ उस वक्त घर में अकेले थे। तुम ज़बरदस्ती मेरी माँ को अपने साथ ले गए थे। मैं रोता रहा, चीखता रहा, मगर तुमने मेरी एक ना सुनी। यहाँ तक कि अपनी माँ से मैं चिमट गया और फिर तुम हम दोनों को घसीट कर अपने साथ ले गए। मैं सारी रात कमरे के बाहर खड़े होकर अपनी माँ की चीखों पुकार सुनता रहा, मगर तुमने मेरी माँ पर रहम नहीं किया। तुमने उस औरत पर रहम नहीं किया जिसका शौहर 3 दिन पहले मरा था, जिसके शौहर की मौत की वजह तुम थे। तुमने उस बच्चे पर रहम नहीं किया जो यतीम हो गया था, जिसकी माँ उसके बाप के मरने के 3 दिन बाद किसी और शख्स के कमरे में मौजूद थी। वीर हमदानी के लहजे में उसका सालों तक छुपाया गया दर्द बोल रहा था। उसका लहजा चकनाचूर था। ज़ारा आंखें फाड़े वीर को देख रही थी, जबकि मज़हर अली शाह को लगा कि उनका माजी एक बार फिर से उनके सामने आकर खड़ा हो गया है। इस लाउंज में इस वक्त 3 नफूस थे और खामोशी ऐसी कि सांस लेने की आवाज़ भी सुनाई नहीं दे रही थी। सुबह मुझे मेरी माँ की लाश मिली थी। तुम्हारे आदमी हम दोनों को हमारे घर फेंक कर चले गए थे। उस रात के बाद से मैं कभी सुकून से नहीं सोया। मैं जब तक तुम्हें बर्बाद नहीं कर दूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। वीर हमदानी ने सर्द नज़रों से मज़हर अली शाह को देखा, जबकि मज़हर अली शाह तो ऐसे खड़े थे जैसे उनके बदन से लहू किसी ने नचोड़ लिया हो। मज़हर अली शाह को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सालों पहले उन्होंने जो गुनाह किया था वो गुनाह आज उनके सामने यूं आकर खड़ा होगा। मज़हर अली शाह में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने गुनाह का इनकार कर सकते। वो बस सकते की कैफियत में खड़े थे। शुक्र करो तुम्हारी बेटी सही सलामत तुम्हारे सामने खड़ी है, वरना मैं चाहता तो तुम्हें तुम्हारी बेटी की लाश भी थमा सकता था, जिस तरह से तुमने मेरी माँ का बेजान वजूद मुझे थमाया था। वीर हमदानी ने ज़ारा के वजूद पर नज़रें जमाए कहा। मज़हर अली शाह ने बेख्तियार गहरी सांस भरी। उसकी ज़बान ने उसका साथ देने से इनकार कर दिया था। वो चाह कर भी कुछ कह नहीं पा रहे थे। अब मेरे घर से दफ़ा हो जाओ, मैं इससे ज़्यादा खुद पर काबू नहीं रख सकता, वीर ने ज़ारा को देखते हुए कहा था, जो हैरत और बेयकीनी से अपने बाबा को देख रही थी। वो हैरान थी कि वीर हमदानी ने उसके बाबा पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, मगर उसके बाबा ने उसे झूठा साबित नहीं किया। मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेकर जाऊँगा। मज़हर अली शाह की कमज़ोर सी आवाज़ उभरी। अपनी बेटी से पूछ लो, वो तुम्हारे साथ यहाँ से जाना चाहती है तो इसे शौक से ले जाओ, वीर हमदानी ने सोफे पर वापस बैठते हुए कहा और साथ ही अपनी जेब से पिस्तौल निकाल कर टेबल पर रखी। मज़हर अली शाह ने पलट कर ज़ारा को देखा, जो बेतासुर चेहरे के साथ खड़ी वीर की जानिब देख रही थी। ज़ारा चलो यहाँ से, मज़हर अली शाह ने ज़ारा को एक ही जाविये से खड़ा देखकर कहा। बाबा
इस शख्स ने आप पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, मगर आपने इनकार क्यों नहीं किया? ज़ारा ने एक कदम दूर होते हुए पूछा। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। ज़ारा, अभी यहाँ से चलो। मज़हर अली शाह ने ज़ारा को समझाने की कोशिश की थी। बाबा, आप बोल दें कि ये झूठ है, आपने इसकी माँ के साथ ये सब नहीं किया। मेरे बाबा ऐसे नहीं हो सकते। ज़ारा ने नफ़ी में सर हिलाया, जबकि मज़हर अली शाह का सर झुक गया। वो अपनी बेटी के सामने बेहद शर्मिंदा थे। बाबा, आप किसी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ज़ारा ने अपने बाप की जानिब बढ़ते उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़ते हुए पूछा था। ज़ारा, अभी यहाँ से चलो। मज़हर अली शाह ने एक बार फिर ज़ारा से कहा, मगर वो सर उठाकर अपनी बेटी की तरफ देखने के काबिल नहीं थे, जबकि वीर सीने पर हाथ बांधे उन दोनों की तरफ देख रहा था। मैंने तुमसे कहा ना, घर चलो, फिर बात करते हैं। मज़हर अली शाह गुस्से और बेबसी से ज़ारा पर धाड़े। आराम से मज़हर अली शाह, तुम इस वक्त मेरे घर में खड़े होकर मेरी बीवी से बात कर रहे हो, और मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पसंद कि कोई मेरी बीवी से इस लहजे में बात करे। वीर हमदानी ने अपनी पिस्तौल को अपने हाथों में घुमाते हुए कहा था। मज़हर अली शाह ने हैरानी से पलटकर वीर हमदानी की तरफ देखा, जिसने उन्हें मात देने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। वीर ने उनकी ज़िंदगी सबसे कमज़ोर पहलू पर वार किया था। वो बुरी तरह से तड़प कर रह गए थे। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी बाबा, ज़ारा ने रोते हुए कहा था और वापस कमरे में चली गई। वीर ने भी गर्दन मोड़कर ज़ारा को कमरे में जाते हुए देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से निकाह करने की? मज़हर अली शाह ने गुस्से से पागल होते सवाल किया। शुक्र करो कि मैंने इसके साथ निकाह कर लिया, वरना मैं तुम्हारी तरह कमज़र्फ और शैतान होता तो उसे बग़ैर निकाह किए अपने बिस्तर की जीनत बनाता, और तुम इस वक्त अपनी बेटी के बेजान वजूद को मेरे घर से ले जा रहे होते। वीर हमदानी ने अपनी जगह से उठते हुए अंगारे चबाते हुए कहा, और फिर अपने गार्ड्स को आवाज़ दी थी। चंद ही लम्हों में गार्ड्स उसके सामने हाजिर हो गए थे। इस शख्स को उठाकर घर से बाहर फेंक दो, और ख़याल रहे कि आइंदा के बाद ये शख्स इस घर के आस पास भी ना दिखे, और अगर कभी ये शख्स इस घर के पास दिखे तो इसकी टांगें तोड़ देना। वीर हमदानी ने अपने गार्ड्स को हिदायत दी थी। वीर के गार्ड्स आगे बढ़े और मज़हर अली शाह को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। ज़ारा उस रोज़ के बाद से अपने बाप से नहीं मिली थी। उसे वीर हमदानी के घर में रहते हुए 1.5 माह हो गया था, और इस 1.5 माह में एक दिन भी ऐसा नहीं था जब वीर ने ज़ारा को तकलीफ़ ना दी हो। ज़ारा हर तकलीफ़ सहकर खामोश थी। उस रोज़ के बाद से उसने वीर से कोई शिकवा नहीं किया था, और ना ही कभी यहाँ से जाने को कहा था। वो जाने क्यों बिल्कुल खामोश सी हो गई थी, मगर वीर की नफ़रत उसके लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वीर हमदानी ने मज़हर अली शाह का कारोबार मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया, यहाँ तक कि मज़हर अली शाह बिस्तर से लग कर रह गए। वो दिन रात बस ज़ारा को याद करते रहते, मगर ज़ारा ने जैसे चुप की चादर ओढ़ ली थी। उस रोज़ भी वीर हमदानी ऑफिस से थका हार आया। ये सब करके भी जाने उसे क्यों सुकून नहीं मिल पा रहा था। वो बचपन से लेकर आज तक यही समझता आया था कि किस रोज़ वो मज़हर अली शाह और उसकी बेटी को बर्बाद करेगा, उस रोज़ वो चैन से सो सकेगा। वीर के घर आते ही वो अपने स्टडी रूम में चला गया। ज़ारा ने किचन से झांक कर देखा था। वो वीर के लिए चाय बनाने के लिए केतली चूल्हे पर चढ़ा दी। वीर की आदत थी कि वो घर आते ही चाय पीता था। ज़ारा जल्दी जल्दी चाय बनाकर स्टडी रूम में लेकर गई। वीर स्टडी टेबल के पीछे रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ था और सर दर्द से फटा जा रहा था। आहट पर उसने आंखें खोल कर देखा। ज़ारा उसकी चाय सामने रख रही थी। वीर अपनी माँ की कब्र से होकर आया था। उसके दिल की हालत अजीब सी हो रही थी। वो इस वक्त तो कम से कम ज़ारा को बिल्कुल देखना नहीं चाह रहा था। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मेरे लिए चाय लेकर आओ, वीर हमदानी ने सपाट लहजे में पूछा। तुम इस वक्त चाय पीते हो इसीलिए लेकर आई हूँ, ज़ारा ने सादा से लहजे में जवाब दिया। उसे अब वीर की नफ़रत की आदत हो गई थी, इसलिए वो खामोशी से वीर का गुस्सा
اور اس کی نفرت برداشت کرتی رہتی، بس سر جھکائے ویر کا غصہ سہتی رہتی۔ وہ شاید اپنے باپ کے دیے گئے زخم کا مداوع کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ویر نے گرم چائے کا کپ اٹھا کر سامنے دیوار پر مارا۔ آدھی سے زیادہ چائے زارا کے ہاتھ اور بازوؤں پر گری تھی۔ زارا تڑپ کر رہ گئی۔ اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، مگر اس نے ایک بھی آنسو اپنی آنکھوں سے جھلکنے نہیں دیا۔ زارا نے خاموشی سے ٹوٹے ہوئے کپ کی کرچیاں سمیٹی تھی، جبکہ ویر درزیدہ نظروں سے اسے یہ سب کرتا دیکھ رہا تھا۔ ویر کی نظریں زارا کے ہاتھ پر ٹکی ہوئی تھی۔ اس کا ہاتھ سرخ ہو گیا تھا۔ زارا وہاں سے جا چکی تھی جبکہ ویر اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا تھا۔ اس کا ضمیر اسے سوال کر رہا تھا، کیا ایک بے گناہ اور معصوم لڑکی کو اس کے باپ کے کیے کی سزا دے کر وہ خوش تھا؟ یقیناً جواب انکار تھا۔ وہ لمحہ ادراک کا لمحہ تھا جب ویر نے یہ جانا کہ وہ زارا پر ظلم و ستم کر کے بالکل بھی خوش نہیں تھا۔ وہ ہر لمحہ خود کو لعنت ملامت کرتا۔ وہ ایسا شخص نہیں تھا جو کسی پر ظلم و زیادتی کر کے خوش ہوتا۔ جس شخص نے اس کے ماں باپ کو مارا تھا، اس شخص کو وہ بری طرح سے برباد کر چکا تھا، اور وہ شخص آج بستر مرگ پر پڑا تھا اور ہر لمحہ اپنی بیٹی کو یاد کر رہا تھا۔ ویر ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھا اور اپنے کمرے کی جانب گیا، مگر جب وہ کمرے میں گیا تو زارا وہاں موجود نہیں تھی۔ وہ زارا کو ڈھونڈتے کچن میں آیا تو زارا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ ویر نے حیرت سے زارا کو دیکھا اور اس کے پیچھے جا کر کھڑا ہوا۔ ویر نے اس کے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ کی پشت پر پانی سے بھرے ہوئے چھالے واضح دیکھے جا سکتے تھے۔ اس کے دل میں ٹیس سے اٹھی۔ اس نے زارا کا ہاتھ نرمی سے تھاما اور اس کا رخ اپنی جانب موڑا۔ زارا بے تاثر سے چہرے کے ساتھ اسے دیکھ رہی تھی۔ ویر نے نرمی سے اس کی آستین اوپر کی، کوہنی تک۔ اس کے ہاتھ کا یہی حال تھا، جگہ جگہ پانی سے بھرے چھالے نظر آ رہے تھے۔ ویر نے بے اختیار گہری سانس بھری۔ میں باہر گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، ویر نے زارا کی جانب دیکھے بغیر کہا اور کچن سے نکل گیا۔ زارا اپنے لیے بالکل بے حس ہو گئی تھی۔ ابھی بھی وہ اپنے زخموں پر مرہم لگانے کے بجائے اس کے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ ویر نے بے اختیار ہی خود کو ملامت کی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا زارا کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی، مگر اس کے چہرے پر تکلیف کے کوئی آثار نہیں تھے۔ زارا کی نظریں باہر سڑک پر مرکوز تھیں۔ وہ اسے لیے ہاسپٹل چلایا تھا اور وہاں سے اس کی مرہم پٹی کروا کر زارا کو اپنے ساتھ لیے گھر آ گیا۔ زارا نے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا۔ میں تم سے اس سے زیادہ نفرت نہیں کر سکتا۔ میں جب تمہیں تکلیف پہنچاتا ہوں تو مجھے اپنے آپ سے نفرت ہونے لگتی ہے۔ میں ہر بار اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑا ہوتا ہوں۔ مجھے لگا تھا تمہیں اذیت دینے کے بعد تمہارے باپ سے میرا بدلہ پورا ہو جائے گا، مگر جس روز سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں مزید بے چین ہو گیا ہوں۔ میں اب اس بدلے کی آگ کو ختم کر دینا چاہتا ہوں۔ جو کچھ تمہارے باپ نے میرے ماں باپ کے ساتھ کیا، اس کا فیصلہ میں خدا پر چھوڑتا ہوں۔ وہی بہترین انصاف کرنے والا ہے۔ میں اس زندگی سے تھک گیا ہوں، تمہیں تکلیف دے کر تھک گیا ہوں۔ ویر ہمدانی اسٹیئرنگ پر نظریں جمائے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہا تھا، اپنی شکست تسلیم کر رہا تھا۔ زارا نے پہلی بار اس پتھر جیسے شخص کو روتے ہوئے دیکھا۔ اس کی ذات بکھر سی گئی تھی۔ میں نے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ کیا اس کے لیے مجھے معاف کر دو۔ جلد ہی تمہیں طلاق کے پیپرز مل جائیں گے۔ اگر حق مہر کے علاوہ تمہیں مجھ سے کچھ چاہیے تو میرے وکیل کو بتا دینا۔ تمہیں کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ زارا کی جانب دیکھے بغیر کہہ رہا تھا، جبکہ زارا ساکت سی اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ چیخنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی کہ کیا ویر کے لیے وہ کوئی کھلونا تھی جسے وہ جب چاہے اپنی زندگی میں شامل کر لے اور جب چاہے اپنی زندگی سے نکال پھینکے۔ مگر آنسو زارا کے حلق میں اٹکنے لگے تھے۔ زارا کے گلے میں گرہیں سی پڑ گئی تھیں، مگر پھر زارا خاموشی سے گاڑی سے اتر گئی، جبکہ ویر نے ایک بار بھی نظریں اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ زارا کے گاڑی سے اترتے ہی ویر نے تیزی سے گاڑی آگے بڑھا دی۔ زارا گھر میں داخل ہوئی تو ملازمہ نے اسے بتایا کہ مظہر علی شاہ اسپتال میں داخل ہیں۔ زارا فوراً ہاسپٹل گئی تھی۔ مظہر علی شاہ مشینوں میں جکڑے ہوئے تھے۔ زارا نے دکھ سے اپنے باپ کی یہ حالت دیکھی۔
مظہر علی شاہ نے زارا کو اپنے قریب آنے کا اشارہ کیا۔ وہ بمشکل چلتی ہوئی ان کے سرہانے پہنچی تھی۔ مظہر علی شاہ کے منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا۔ زارا کو دیکھ کر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ انہوں نے بڑی مشکلوں سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور زارا کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے، اور پھر انہوں نے آکسیجن ماسک چہرے سے ہٹایا۔ ویر سے کہنا مجھے معاف کر دے۔ مظہر علی شاہ نے بڑی مشکلوں سے اپنی بات مکمل کی، جبکہ زارا پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مظہر علی شاہ کی سانسیں رک گئی تھیں، انہیں دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ زارا تڑپ کر روئی تھی۔ مظہر علی شاہ کی تدفین کر دی گئی۔ ویر ہمدانی کو بھی مظہر علی شاہ کی موت کی اطلاع مل گئی تھی، اس لیے اس نے ابھی زارا کو ڈائیورس کے پیپرز نہیں بھیجے تھے۔ زارا کے جانے کے بعد ویر نے خود کو آفس میں مصروف کر لیا، مگر وہ جب بھی گھر آتا اسے بے اختیار زارا کی یاد آنے لگتی۔ اس پر یہ انکشاف ہوا کہ وہ زارا سے محبت کرنے لگا تھا۔ وہ جب بھی اسے طلاق دینے کے بارے میں سوچتا اس کی سانسیں رکنے لگتی۔ ویر آفس سے گھر آیا تو اسے گھر میں ہلچل کا احساس ہوا۔ اسے لگا جیسے زارا گھر میں موجود ہے، مگر زارا اس کے پاس واپس کیوں آئے گی؟ وہ تو پہلے ہی زارا کو اتنی اذیت اور تکلیفیں دے چکا تھا۔ زارا تو شاید اس کا نام لینا بھی کبھی پسند نہ کرے۔ ویر کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ ابھری۔ وہ زارا کی سوچوں کو جھٹکتا ہوا اپنے کمرے میں گیا، مگر کمرے میں جا کر وہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ زارا کمرے میں موجود تھی۔ ویر کو لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اپنے سر کو جھٹکا اور کمرے میں داخل ہوا۔ زارا نے بھی آہٹ پر پلٹ کر ویر کی جانب دیکھا، مگر آج ویر کو دیکھ کر زارا کے چہرے پر خوف و ہراس نہیں ابھرا تھا، بلکہ وہ اطمینان سے اپنی جگہ کھڑی رہی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں تمہیں چند دنوں میں طلاق کے کاغذات بھیج دوں گا۔ ویر نے زارا کے وجود پر سے نظریں ہٹاتے ہوئے کہا، مگر اس کا دل اس کے ساتھ بغاوت کرنے پر آمادہ تھا۔ اس کی نظریں زارا کے وجود پر سے ہٹنے سے انکاری تھی۔ تم واقعی مجھے چھوڑنا چاہتے ہو؟ زارا نے ویر کے سامنے کھڑے ہوتے سوال کیا۔ اس کا سوال سن کر ویر چند لمحوں کے لیے خاموش ہوا۔ اسے خود سے بھی نہیں پتا تھا کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے۔ تمہیں حق مہر کے علاوہ کیا چاہیے؟ ویر نے خشک لہجے میں پوچھا۔ زارا نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ مجھے تم اور تمہاری محبت چاہیے۔ میں ہمیشہ کے لیے تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں تم سے محبت کرنے لگی ہوں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ زارا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا، جبکہ ویر سپاٹ تاثرات کے ساتھ زارا کو دیکھ رہا تھا۔ شاید تم بھول گئی ہو کہ میں وہی شخص ہوں جس نے تمہارے باپ سے بدلہ لینے کے لیے تمہیں اتنے دنوں تک اس گھر میں قید رکھا تھا، تمہیں ہر طرح سے تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ کبھی تم پر ہاتھ اٹھایا تو کبھی تمہارا ہاتھ جلا دیا، تمہیں بھوکا پیاسا رکھا، تمہیں کمرے میں بند کر دیا۔ تم مجھ جیسے حیوان کے ساتھ کیسے اپنی زندگی بسر کر سکتی ہو؟ ویر نے زارا کو آئینہ دکھایا تھا۔ تمہارا باپ مر چکا ہے، میں نے اس کا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ اب میں اپنی زندگی میں اس بدلے کی آگ سے باہر نکلنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہاری زندگی برباد کی، تم سے نکاح کیا، تم سے اپنے شوہر ہونے کے سارے حقوق لیے۔ اس کے لیے تم مجھے معاف کر دو، مگر تم اب میری زندگی سے چلی جاؤ۔ میری زندگی میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں۔ ویر نے سپاٹ لہجے میں اپنی بات مکمل کی تھی، مگر اس کے لہجے کا درد اس کی آنکھوں سے جھلک رہا تھا۔ وہ کمرے سے باہر جانے لگا تھا جب زارا کی آواز اس کے قدموں کی زنجیر بن گئی۔ میں نے مان لیا کہ تمہاری زندگی میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں، مگر کیا تمہارے بچے کے لیے بھی کوئی جگہ نہیں؟ زارا نے روندھی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ویر ایک جھٹکے سے دوبارہ زارا کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ کیا کہا تم نے؟ میرا بچہ؟ ویر نے بے یقینی سے زارا سے سوال کیا۔ زارا نے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ویر نے زارا کو بازوؤں سے تھاما تھا، یہاں تک کہ زارا نے ویر کے ہاتھوں کو لرزتے ہوئے دیکھا تھا۔ میرا بچہ؟ ویر کے دل کو کسی نے اپنی مٹھی میں لے کر بھینچا تھا۔ کیا جو اس نے سنا تھا وہ سچ تھا؟ زارا نے نرمی سے اسے دیکھا۔ ہاں، تمہارا بچہ جو میرے وجود میں پل رہا ہے۔
میں اس معصوم بچے کو تمہاری نفرت کی بھینٹ نہیں چڑھا سکتی۔ میں تمہارے پاس تم سے کوئی امیدیں باندھ کر نہیں آئی۔ تم صرف اس بچے کو قبول کر لو، اسے اپنی جیسی زندگی جینے کے لیے چھوڑو۔ اس کے سوا مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں نہیں چاہتی کہ ہمارا بچہ اپنے ماں باپ کے ہونے کے باوجود بھی ان کے بغیر پلے۔ میں ہمارے بچے کو ایک مکمل زندگی دینا چاہتی ہوں۔ زارا نے ویر کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، جبکہ ویر کی زبان گنگ ہو گئی۔ وہ بس بے یقینی کے عالم میں زارا کو دیکھے جا رہا تھا۔ میں اپنے بچے کو اس کے باپ کی محبت دینا چاہتی ہوں۔ میں اس سے اس کے باپ کا سایہ نہیں چھین سکتی۔ زارا نے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ اس کے ہونٹوں سے نکلی باتوں پر ویر کانپ کر رہ گیا۔ وہ بے اختیار سجدے میں گرا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا۔ وہ اپنے رب کا جتنا شکر ادا کرتا کم تھا۔ اس کے رب نے اسے اس کی سوچ سے زیادہ نوازا تھا۔ وہ کیسے اپنے رب کی دی گئی اس نعمت سے منہ موڑ سکتا تھا؟ اس نے سجدے سے سر اٹھا کر بھیگی پلکوں سے زارا کی طرف دیکھا، جو اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے زارا کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے پاس بٹھایا۔ مجھے معاف کر دو زارا، یہ کہتے ہوئے وہ اونچا لمبا مرد پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ مجھے میری ماں کی چیخیں سکون نہیں لینے دیتی تھی۔ میں ہر لمحہ اس کرب میں جلا ہوں، میں ہر لمحہ اذیت میں رہا ہوں۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ تمہارے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ویر ہمدانی زارا کے دونوں ہاتھ تھامے اسے اپنی محبت کا یقین دلا رہا تھا۔ زارا نے ویر کے سینے پر سر رکھا اور پھر وہ ویر سے لپٹ کر بچوں کی طرح رو